अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, और ज़्यादा खबरें जो हैं वो आप प्रोपेगेंडा खबरें कह सकते हैं, जो कि इस वक्त हुकूमत और हुकूमत के चेलों मेलों की जानिब से किया जा रहा है बड़े ज़ोरदार तरीके से। और अफसोस की बात है कि ये लोग जो हमेशा एक परसेप्शन बनाया करते थे कि पीटीआई और पीटीआई के जो लोग हैं, सोशल मीडिया है, वो बड़ी फेक न्यूज़ देता है, प्रोपेगेंडा करता है, और इस वक्त इन्होंने रिकॉर्ड प्रोपेगेंडा किया है। और अफसोस की बात यह है कि इसमें खुद हम अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बड़े सीनियर लोग जो कभी हमें लगा करता था कि बड़े क्रेडिबल लोग हैं, वो हमें इस किस्म की हरकतें करते नज़र आते हैं, तो बड़ी तकलीफ़ भी होती है बाज़-औक़ात। लेकिन बहरहाल जी, प्रोपेगेंडा क्या क्या किया जा रहा है। अब एक दफ़ा फिर से अटैक किया जा रहा है बुशरा बीबी साहिबा को। ख़बरें हैं कि जी वो वादा माफ़ गवाह बन जाएंगी। ख़बरें हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने 10 लोगों के नाम बता दिए हैं जो पीटीआई के थे, और उनके साथ उनकी किस तरह से कॉन्वर्सेशन भी थी, राब्ता भी था, और क्या क्या प्लानिंग्स थी ये भी। और उसके बाद फिर एक और जो परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, वो रऊफ़ हसन साहब पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनकी भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ से जो गुफ्तगू है, चैट है, उसको बुनियाद बनाकर उसको भी ज़रा देखेंगे कि उसमें ऐसा आखिर क्या था। फिर एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है जनाब, सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस की समाअत जो थी वो होना थी पीर को, लेकिन वो समाअत नहीं हो सकेगी, डीलिस्ट कर दिया गया है इस केस को। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। वजारत दाखिला की तरफ से भी आज एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जो ये बता रही है कि हुकूमत किस कदर खौफजदा है, ख़ास तौर पर नई जनरेशन से, स्टूडेंट से, नौजवानों से, कि वो किसी भी तरह सड़क पर अगर निकल आए तो बड़ी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए उनका खौफ, उनसे क्या क्या करवा रहा है, आपको बताते हैं। और फिर पीटीआई के अहम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तज़किरा भी करेंगे, जो कि मैं समझती हूँ बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जो इलेक्शन चोरी हुआ, मैंडेट पे जो डाका डाला गया, उसकी बात आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है, जबकि ये बड़ी ज़रूरी है कि उस चीज़ को रिवाइज़ आप करते रहें और लोगों को बताते रहें कि ये क्या हुआ है। और इस सिलसिले में आज एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो कि सलमान अकरम राजा साहब लीड कर रहे थे और दीगर लोग भी मौजूद थे। तो इन सब ख़बरों से मुतालिक अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है। मैं इसको प्रोपेगेंडा इसलिए कह रही हूँ कि या तो ये हो ना कि कोई आपने JIT बनाई, उसकी कोई रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट में कोई एविडेंस आपने दिखा दिए, या कोई इस तरह की चीज़ें हाथ लग गई हैं जिनको आप गवाह कहें, सबूत कहें, कि जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई बात की जा रही हो। अभी तक जितनी बातें हो रही हैं हेरसे के ऊपर हैं, मैंने उससे सुना, ये बताया, ज़राए कह रहे हैं, और हवाई बातें हैं, लेकिन टारगेट्स उनके वही हैं जो कि पहले कई दफ़ा हमें नज़र आ चुके हैं कि रहे हैं। जैसे कि बुशरा बीबी साहिबा, जो कि हमेशा एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट रही हैं, और उनको हर बात के ऊपर हमने देखा है कि निशाना बनाया जाता रहा है, और उस वक्त से बनाया जाता रहा है जब इमरान खान खुद वज़ीर आज़म थे, और बल्कि उससे भी शायद पहले से, जब उनकी शादी हुई थी तब से ही वो निशाने पर हैं, और बार बार उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती रही है। थ्रू आउट इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टरशिप में भी उनको बार बार कभी ना कभी किसी न किसी बात की बिना पर हदफ़ तनकीद रखा गया है। और उसके बाद भी जब इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा से चले भी गए, उसके बावजूद भी जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, उनकी जान नहीं छूटी, उनके ऊपर इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी रहा, उनके ऊपर केसेस भी बने, उन्हें सज़ाएँ भी हो चुकी हैं, उनकी किरदार कुशी भी बेइंतहा की गई। और अब जब इस तमाम चीज़ों से वो गुजर चुकी हैं, इसके बावजूद भी जो उनके मुखालिफ हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बस नहीं कर रहे, और मुस्तकिल उन्होंने उनको निशाने पर रखा हुआ है। अब जो एक और कहानी बनाई जा रही है, वो बिल्कुल इस तरह है कि अगर जो लोग जाली पीरों फ़कीरों के प्रोग्राम्स अक्सर लगते रहते हैं, टीवियों पर देखते हैं, तो उनको अंदाज़ा होगा कि एक इनका तरीक़ा वारदात होता है कि अपना ही कोई बंदा जो एजेंट होता है, उसको जो आए होते हैं लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके, अभी मिले नहीं होते, उनके पास बिठा देते हैं। वो बातों बातों में यानी वो भी साइल बन के एक तरह से बैठ जाता है उनके दरमियान में, और वो बातों बातों में उसका प्रॉब्लम जो है वो पूछता है कि तुम्हारा क्या मसला है, तुम क्यों आए हो। और वो ज़ाहिर है आप वक्त पास करने के लिए बता भी देते हैं कि जी मेरा बस ये मसला है और वो मसला है। बाद में वो एजेंट उठ के पहले ही जो भी जाली डब्बा पीर होता है उसको जाके बता देता है कि जी ये जो फ़लाँ बंदा है, इसका
یہ مسئلہ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ بعد میں تو وہ کھسک جاتا ہے. جب اس بندے کی باری آتی ہے وہ آ کے پیر کے پاس بیٹھتا ہے, وہ ہاں جی وہ پوچھتا ہے ڈبہ پیر کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا, وہ کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں میرا کیا مسئلہ ہے. کہتا نہیں تم نہ بتاؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا کیا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد وہ انفارمیشن جو اس کے ایجنٹ نے جعلی ڈبہ پیر کو دی ہوتی ہے وہ ساری وہ رپیٹ کر دیتا ہے کہ تمہارا یہ مسئلہ ہے, تم اس وجہ سے آئے ہو کہ تمہارے بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے, اس کی جاب میں رکاوٹ ہے, اور اس میں تمہیں شک ہے کہ اس کی کوئی بہن اس طرح کر رہی ہے, تمہاری کوئی بہن اس طرح کر رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس اپنی کہانی دوسرے بندے کے منہ سے سن کے بڑا امپریس ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے, اس کو تو میرے بتانے سے پہلے ہی سارے میرے مسئلے کا پتہ ہے, تو یہ تو ضرور میرا مسئلہ حل کر دے گا. تو اس طرح وہ اس کی جو کرامات ہیں اس کا وہ پہلے سے ہی مدعا ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو شخص بڑا پہنچا ہوا ہے. تو اب یہی کہانی جو ہے بنا کر بشریٰ بی بی صاحبہ کے اوپر امپلیمنٹ کی جا رہی ہے, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس سارے چکر میں بیسکلی ان کی مدد کی فیض حمید صاحب نے, اور فیض حمید صاحب اور بشریٰ بی بی نے باقاعدہ ایک پلان کر کے عمران خان صاحب کو بشریٰ بی بی کے اس طرح سے ٹرسٹ وردی قرار دے دیا, اور پھر بشریٰ بی بی نے عمران خان صاحب کو یہ یقین دلا دیا کہ فیض حمید بھی آپ کے بڑے ٹرسٹ وردی ہیں, اور اس طرح ان دونوں نے عمران خان صاحب کو پوری طرح شیشے میں اتار لیا کہ عمران خان صاحب جب روحانیت کے لیے ادھر جایا کرتے تو انہیں ان کے متعلق باتیں پہلے سے جو کہ پتہ تھیں فیض حمید صاحب کو, وہ انہیں بشریٰ بی بی کو پہلے سے بتا چکے ہوتے, اور بشریٰ بی بی کے منہ سے عمران خان صاحب وہ باتیں سن کے بڑے حیران ہوتے کہ یہ تو بڑی پہنچی ہوئی روحانی شخصیت ہیں. تو اس طرح کی چیزیں, تو اس ٹائپ کی ایک سٹوری بنا کر جو ہے وہ جرنلسٹ کو دی گئی ہے, اور وہ جرنلسٹ جو ہیں وہ بڑے زور و شور سے اس سٹوری کو بتا رہے ہیں کہ جی فیض حمید نے کس طریقے سے بشریٰ بی بی صاحبہ کے تھرو عمران خان صاحب کو بشریٰ بی بی کے قریب کیا, ان کو گرویدہ کیا, اور اس کے بعد پھر بشریٰ بی بی صاحبہ نے عمران خان صاحب کو جب یہ بتا دیا کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ آپ کے لیے بڑے ضروری ہیں, تو عمران خان صاحب پھر ان کے اوپر بھی اسی طرح اعتماد کرنے لگے اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری کہانی جو ہے وہ بڑی مجھے حیرت انگیز بھی لگ رہی تھی, اور بالکل جو ڈبہ پیر والی میں نے کہانی آپ کو سنائی ہے اس سے کچھ لگ رہا ہے کسی نے متاثر ہو کے بنائی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ہیر سے پہ مشتمل ہیں, ان کی چیزوں کے اوپر کوئی ہمیں ایویڈنس سامنے نہیں آتا, کوئی کانکریٹ بات سامنے نہیں آتی, اور اگین صرف یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو ایک آسان ٹارگٹ کی طرح ہدف تنقید بنایا جاتا ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر بشریٰ بی بی صاحبہ وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتی ہیں, یہ بھی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں انہی جرنلسٹ کے تھرو. اب مجھے یہ سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ بھائی ایک بندی جس نے جب وزیر اعظم ہاؤس چھوڑا, جب اس نے دیکھ لیا کہ عمران خان تو اب مشکلات میں گھرنے والا ہے اور ان کے اوپر مقدمے شروع ہو چکے ہیں, اس وقت انہیں نہیں چھوڑا. پھر اس نے دیکھا کہ عمران خان تک تو بات ٹھیک ہے, اب تو اس کی بھی کردار کشی شروع ہو گئی اور سر عام شروع ہو گئی, پھر بھی اس نے اسے نہیں چھوڑا. پھر اس کے بعد ان کو بھی مختلف مقدمات میں نامزد کر دیا گیا, اور وہ بھی جیلوں کے ٹرائل بھگتتی رہی, اور پھر غلیظ ترین مقدمے بھی ان کے خلاف بنائے گئے, جس میں ان کے اوپر جتنا ایک عورت برداشت کر سکتی تھی میرا خیال ہے اپنی تضحیک یا اپنی پرائیویسی کو جس طرح سے اس کو تکلیف پہنچائی جا سکتی تھی, اس کی پرائیویسی کو خراب کر کے وہ سب تک کیا گیا. پھر بھی وہ اس بندے کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ جڑی رہی, اس کو نہیں چھوڑا, حتیٰ کہ اس کو مختلف کیسز میں سزا بھی سنوا دی گئی, اور پھر بھی اس نے عمران خان کو نہیں چھوڑا. اس وقت بھی ہم یہ خبریں سنتے تھے وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی, لیکن وہ نہیں بنی, اور وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی, حتیٰ کہ انہیں سزائیں ہو گئیں, حتیٰ کہ انہیں بنی گالا شفٹ کر دیا گیا, تو وہ واپس جیل آ گئیں کہ نہیں مجھے بھی وہیں رکھا جائے جہاں پہ عمران خان صاحب اور باقی دیگر قیدی موجود ہیں. پھر بھی انہوں نے نہیں چھوڑا, جیل کی تکلیف بھی کاٹ لی. اب ان کا یہ بھی ایون کلیم ہے کہ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی یا ان کو صحت کی سہولیات میسر نہیں تھی, اب اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا. اب جب سارا کچھ انہوں نے برداشت کر لیا ہے تو اب وعدہ معاف گواہ بننے کی کیا وجہ ہوگی؟ کیا ایسی نئی چیز ہو گئی ہے کہ اب وہ بندی وعدہ معاف گواہ بن جائے گی؟ جب سب کچھ اس نے بھگت ہی لیا تو اس کے بعد اب رہ کیا گیا باقی؟ تو اب کس وجہ سے اور کس لالچ میں یا کس آرام کے لیے وہ وعدہ معاف گواہ بنے, جو کہ اس نے آلریڈی ہر چیز برداشت تو کر لی ہے. تو یہ ساری خبریں بیسکلی وہی ہیں, اسی طرح کا پروپیگنڈا ایک پارٹ ہے جو ہم شروع سے بشریٰ بی بی صاحبہ کے خلاف دیکھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کسی چیز میں بھی انوالو نہیں ہیں, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ وہ بہت ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا. بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مقدمے میں نامزد بھی ہوں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ توشہ خانہ میں بھی وہی نامزد ہیں,
القادر ٹرسٹ کیس میں بھی وہی مجرمہ ہیں، اس کے بعد بھتے بھی وہی لیتی تھیں، ٹرانسفر پوسٹنگز بھی وہی کرواتی تھیں، اس کے بعد 9 مئی میں بھی وہی ملوث تھی، 9 مئی میں بھی انہوں نے ہی ساری کاروائی پلاننگ کر لی، سب کچھ کر لیا. پھر فیض حمید کے ساتھ رابطے بھی انہی کے تھے، پھر فیض حمید کے ساتھ ساری پلاننگز بھی انہی کی تھی. مطلب ایک لمٹ ہے نا. آپ کہہ دیں کہ جی انہوں نے توشہ خانہ کے تحائف لیے کم پیسوں پہ، تو کوئی بندہ سوچ بھی لیتا ہے، کیونکہ کچھ آڈیوز بھی آئی تھیں، اور چلیے مان لیا کہ زیورات وغیرہ میں خواتین کے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، سمجھ میں آ جاتا ہے. اور کچھ آڈیوز بھی آئی تھیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کچھ گفٹس وغیرہ کے بارے میں کچھ خواہش کا اظہار بھی کیا یا رکھے، جو بھی آپ کہہ لیں. لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب ہر چیز جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالتے چلے جائیں. حالانکہ یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ وہ مقدمات بھی کیا انہوں نے ڈیو پروسیس کلیئر نہیں کیا تھا، اور اگر کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا تو اس کا مقدمہ تو عمران خان صاحب پہ بن سکتا تھا کہ ایز وزیر اعظم انہوں نے اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کیا. بشریٰ بی بی صاحبہ پہ بھی وہ مقدمہ کیسے بن سکتا تھا، لیکن یہاں بنایا گیا اور سزا بھی سنائی گئی. لیکن یہ ساری کہانی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو ابھی بھی یہ لوگ بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مسلسل ان کو ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے. پھر اسی طرح کی ایک سٹوری جو پہلے ہم پی ایم ایل این کے خلاف سنا کرتے تھے کہ مودی کے یار ہیں اور ان کے ساتھ قومی سلامتی کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہم دیکھا کرتے تھے، وہی چیزیں اب ہمیں ایز اٹ از نون لیگ والے پی ٹی آئی کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب تازہ جو اس میں اضافہ ہوا ہے کہ رؤف حسن صاحب کی جو انہوں نے گرفتاری کی تھی، اس کے بعد جو ان کے ظاہر فون وغیرہ کے ریکارڈز وغیرہ بھی قبضے میں لیے، سب کچھ. اس دوران کوئی کرن تھاپڑ صاحب جو ہمارے انڈین جرنلسٹ ہیں بڑے فیمس، ان کے ساتھ ان کی کوئی چیٹ ہے جس کو آج سامنے لایا گیا، اور اس کے اوپر پھر سے صحافی، وہی لیگی صحافی بڑے زور و شور سے ایک پورا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جی رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ تو دشمن ملک کے صحافیوں کے ساتھ رابطے میں تھے، اور صرف رابطے میں نہیں تھے بلکہ ان کو بتا رہے تھے کہ بس پاکستان میں تو کوئی خونی انقلاب آنے والا ہے، اور یہ وہ فوج کی برائیاں کرتے تھے اور اس طرح کرتے تھے اور اس طرح کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے بنیاد کے اوپر ایک پورا پرسیپشن جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے. اب یہ اتنی حیرت انگیز بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اور اس کے سیکرٹری اطلاعات کے لیے بڑا نارمل ہے کہ وہ باہر کسی بھی ملک کے صحافیوں کے ساتھ رابطوں میں ہوتا ہے. پھر بعض اوقات آپ کی صحافیوں سے ہوتی ہے کنورسیشن مختلف ایونٹس کے حوالے سے یا مختلف پوائنٹ آف ویوز کے اوپر، وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں، آپ ذکر بھی کر دیتے ہیں یار. اور اب یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی ایسی اچنبھا بات نہیں ہے، یہ باتیں تو ہر محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار حالات بڑے خراب ہیں، بنگلہ دیش والی صورتحال نہ بن جائے. اور یہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں بہت زیادہ یہ بات ہوئی کہ بھائی لوگ بڑے غصے میں ہیں، بھائی نکل سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کر بھی کئی دفعہ ایسی سوال بھی کرتے ہیں، کئی دفعہ ایسے جواب بھی آتے ہیں، تجزیے بھی آتے ہیں، لوگ اس طرح کے خدشات کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور یہ صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں، ہر جگہ. اب ایون آپ نے سنی ہوگی، یہ بڑی افسوسناک خبر تھی انڈیا میں، جو بھی ایک ڈاکٹر ہیں ان کا ریپ ہوا اور پھر ان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. تو وہ جو معاملہ ہے اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، باہر نکلے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ بھی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ اگر ایک حد سے زیادہ بڑھے تو کیا صورتحال بنے گی. جب کسان وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے بڑے پیمانے پر تو اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی. تو نارملی جب کوئی موومنٹ اٹھتی ہے تو ظاہر ہے یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اور جرنلسٹ بھی اس بات کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. تو اس کو اس بات سے یوں پلان آؤٹ کر دینا کہ بھائی یہ تو کوئی سازش ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح، حالانکہ یہی کرن تھاپڑ صاحب جو آج ان کو بڑے ملک دشمن صحافی لگ رہے ہیں، یہ وہی کرن تھاپڑ صاحب ہیں جو خود مودی کے بہت سارے فیصلوں پر تنقید کرتے رہے ہیں، جو مودی سے جو گجرات کے فسادات ہیں اس کے اوپر سوال کرتے رہے ہیں، جو خود مودی سے کئی دفعہ اتنی ان کی تنقید کرتے رہے ہیں کہ وہ ان کے ناپسند ہیں وہاں پر اپنے یعنی ملک میں. تو ان کے بارے میں اب آپ ایک دم یہ بنا دیں کہ جی وہ تو پاکستان دشمن صحافی ہے. حالانکہ ایز صحافی انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، اور وہ ارسپیکٹو آف دا بارڈرز کیے ہیں کہ جی کہاں پہ کسی، اور جس طرح حامد میر صاحب ہیں انہوں نے بھی اسامہ بن لادن کا بھی انٹرویو کیا ہوا ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ کیا دہشت گرد ہو گئے اگر انہوں نے اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا؟ تو یہ عجیب و غریب سی ایک سچویشن ہے، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ پی ایم ایل این کو کون اس طرح کے مشورے دیتا ہے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں، اور آپ آ کے یوں نیکسس ڈیولپ کر کے اور ایسی کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اور کچھ صحافی لگے ہوئے ہیں کہ جی انہوں نے تو باقاعدہ ٹریننگ کی، افغانستان سے ٹارگٹ کلر آ گئے اور یہ اسلحہ آ گیا اور یہ آ گیا. بھائی کدھر تھا وہ اسلحہ؟ میکسیمم اگر کچھ ہوا ہے 9 مئی میں
हमने तो नहीं देखा कि कोई فائرنگ جو ہے وہ اس طرف سے اس طرح کی گئی ہے مظاہرین میں سے, یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا اسلحے کا استعمال کیا گیا. تو کہاں تھے وہ بھی ٹرینر جو ان کو ٹریننگ دے کے گئے تھے؟ تو کس طرح کی آپ گفتگو کرتے ہیں, اور کیا آپ لوگوں کی مطلب ہے کہ نیریٹو بلڈنگ کی کیپیسٹی آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے. اسی وجہ سے ان کا جو کوئی بیانیہ ہے نا وہ کسی طرف لگتا نہیں ہے, کہ یہ اس طرح کی عجیب و غریب بے سروپا باتیں کرتے ہیں کہ جس کو آپ کر ہی نہیں سکتے ایکسیپٹ مینٹلی کہ جی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری ان کی ہیں, اور یہ کہانیاں پہلی دفعہ نہیں ہیں, کئی دفعہ ہیں. جنرل فیض حمید صاحب گرفتار ہونے کے بعد بھی اب یہ پرسیپشن بنا رہے تھے کہ جی پتہ نہیں پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے, وہ جیسے فیض حمید صاحب ہی پی ٹی آئی کو چلا رہے ہوں. تو بھائی یہ کہانی بھی ہم کوئی پہلی دفعہ نہیں سن رہے. جنرل ظہیر الاسلام اور اس سے پہلے جنرل پاشا, اور اس کے جنرل ظہیر الاسلام کے بعد جتنے بھی فیض حمید صاحب اور جتنے بھی آتے گئے ہیں, ہر کسی کے بارے میں ان کا یہی خیال تھا. پہلے جنرل پاشا کے بارے میں خیال تھا کہ بس وہ پی ٹی آئی چلا رہے ہیں, پھر وہ چلے گئے, پھر بھی پی ٹی آئی چلتی رہی. پھر ظہیر الاسلام کے بارے میں خیال تھا, پھر وہ چلے گئے, پھر بھی پی ٹی آئی چلتی رہی. پھر ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں فیض حمید چلا رہے ہیں, پھر وہ بھی چلے گئے, پھر بھی پی ٹی آئی چلتی رہی. تو بھائی لوگ آتے گئے چلتے گئے. جہانگیر ترین کے بارے میں بھی یہی خیال تھا کہ ساری حکومت تو انہوں نے بنا کے دی عمران خان کو, خود اپنی سیٹ ان سے جیتی نہیں گئی, 3 بندے اغوا کروا کے بھی. تو وہ بھی چلے گئے, پی ٹی آئی چلتی رہی. تو بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز, اور خاص طور پہ ایسی پولیٹیکل پارٹیز جو اپنی روٹس بنا چکی ہوں عوام میں, اور اب پہلے تو ٹھیک ہے غلط صحیح جو بھی فیصلے ہو رہے تھے, لیکن اب تو ایک ان کی مقبولیت ہے اور عوام میں ان کی روٹس ہیں. اور اگر ان چیزوں کو آپ اس طرح یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ کوئی بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں, وہ بیساکھی ہٹے گی تو وہ گر جائے گی پارٹی, تو وہ چیز اب ہے نہیں. اس کو آپ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, دوسروں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اسی لیے ان کے یہ جتنے بھی بیانی ہیں وہ ہمیں فلاپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب اس بات کا خوف ان کو بھی ہے کہ یہ کوئی موومنٹ جو ہے نہ کھڑی ہو جائے, لوگ باہر نہ نکل آئیں, اور خاص طور پر اسٹوڈنٹ موومنٹ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں, کیونکہ یوتھ بڑی تعداد میں ہے اور وہ ساری میکسیمم پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو اب وزارت داخلہ نے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ جی جو بھی ایسے لوگ جو بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو انسائٹ کریں گے کہ جی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں یا کوئی موومنٹ چلائیں یا کسی بھی طرح اس سلسلے کا حصہ بنیں, تو ان کا نام جو ہے وہ 4تھ شیڈیول میں ڈالے جائیں گے. وہ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکیں گے, ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے جائیں گے, ان کو یہ کر دیا جائے گا, ان کو وہ کر دے. تو وہ ایک لمبی چوڑی انہوں نے اپنی خوف کی کہانی جو ہے وہ اس نوٹیفیکیشن میں ڈال دی ہے, اور یہ بتا دیا کہ ہم کتنے خوف زدہ ہیں. ابھی تو کوئی نام نشان بھی نہیں ہے کہ ہاں بھائی تھوڑا بہت وہ کچھ لڑکے جمع ہو جاتے ہیں ISF کے, لیکن ایسی کوئی بڑی تحریک تو نظر نہیں آ رہی جس سے یہ اتنے خوف زدہ ہوں. لیکن یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے خوف کا عالم ہے کہ بنگلہ دیش کے حالات دیکھ کر کہ یہ ابھی سے اس کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر اس قسم کے نوٹیفیکیشن جاری کر کے لوگوں کو ڈراتے پھر رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. پھر آج ایک جو عدالت سے جڑی خبر ہے وہ میں آپ کو ضرور البتہ بتا دوں کہ پیر والے دن الیکشن ٹریبونل کا کیس جو تھا وہ فکس ہوا, اور قاضی صاحب نے اس کی سماعت کرنی تھی. یہ وہی معاملہ ہے جس میں پنجاب کے جو الیکشن ٹریبونلز ہیں اس کو کام کرنے سے روکا ہوا ہے قاضی صاحب نے ایک سٹے دے کے. اور اس پہ قاضی صاحب نے آخری جو ہیئرنگ تھی اس پہ یہ کہا تھا کہ جو نئی چیف جسٹس صاحبہ آئی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر لیں الیکشن کمیشن, اور دیکھ لیں اگر آپ لوگوں کے آپس میں مسئلے سے حل ہو جاتا ہے معاملہ تو پھر وہی الیکشن ٹریبونلز جو ہیں وہ کام کر لیں. اب خبر یہی آئی کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے جو الیکشن ٹریبونلز بنائے گئے تھے انہی کو بحال رکھا ہے, جس کے بعد اب اس کیس کی سماعت صبح ہونی تھی یعنی پیر والے دن ہونی تھی. لیکن اس سے پہلے ہی 2 چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک عدم اعتماد کہہ لیں آپ درخواست دائر کر دی گئی کہ قاضی صاحب ان کیسز کی ہیئرنگ نہ کریں جو پی ٹی آئی سے متعلق ہیں, اور اس میں جو مختلف پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ فریق بن گئے باقاعدہ. اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہوئی وہ جسٹس جمال خان مندوخیل کی عدم دستیابی تھی, اور انہوں نے بتایا کہ وہ دستیاب نہیں ہے بینچ کے لیے. پھر اس وجہ سے اینڈ ٹائم پر کاز لسٹ سے اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا اور اب اس کیس کی سماعت نہیں ہو رہی. کبھی امکان یہی تھا کہ اگر اس کیس کی سماعت ہوگی تو قاضی صاحب کسی نہ کسی طرح کوشش کریں گے کہ الیکشن ٹریبونلز بنانے کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی مرضی سے ریٹائرڈ جج لگا لیں, اور پھر جو فارم 45 اور 47 کا رول ہے وہ کبھی ختم ہی نہ ہو, کبھی فیصلے ہی نہ ہوں, اور اس طرح پی ایم ایل این کو نشستیں ان کی جو جھوٹ اور فریب پر مبنی ڈاکے سے ملی ہوئی نشستیں ہیں وہ ان کے پاس ہی رہیں. تو اب فی الحال اس میں یہ رکاوٹ تو آ گئی ہے کہ جسٹس جمال خان مندوخیل موجود نہیں تھے,
اب وہ کب موجود ہوں گے, کب دوبارہ سماعت ہوگی, اور کیا اس سے پہلے ہی بینچ تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہوگا, کیونکہ اب اس سلسلے میں بڑی واضح طور پر جو درخواستیں ہیں وہ پی ٹی آئی شامل کر چکی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے اس کے بعد. آخر میں جو میں نے ابھی بات کی کہ ڈاکہ جو ڈالا گیا ہے, اس ڈاکے کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کی طرف سے آج کے پی ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ پھر سے سارا ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے 8 فروری کا الیکشن چوری ہوا. سلمان اکرم راجہ صاحب کی زبردست بات یہ کہ ہر پروگرام میں جس میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ اس کا تذکرہ کرنا نہیں بھولتے, اور وہ بار بار ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ کس طرح انہیں گریبان سے پکڑ کے RO آفس سے باہر نکالا گیا, اور پھر ان کی بیگم صاحبہ جو کہ ان کی پولنگ ایجنٹ تھی ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا. تو وہ کہتے ہیں میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا, اور میں کبھی ان لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, اور صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے حلقے کے ان لاکھوں ووٹرز کے ساتھ کیا جنہوں نے مجھے ووٹ کیا. میں انہیں کیا جواب دوں؟ اسی طرح مہربانو قریشی صاحبہ نے بتایا کہ کس طرح 13-14 ہزار ووٹ مسترد کر کے ان کو ہرایا گیا, حالانکہ یہ سارے ووٹ چند پولنگ اسٹیشنز پہ مسترد کیے گئے. اس سے پہلے کبھی ان کے حلقے میں اتنی بڑی تعداد میں ووٹ مسترد نہیں ہوئے, لیکن ان کے حلقے میں 13-14 ہزار ووٹ مسترد کر کے ان کو ہروایا گیا. بیرسٹر تیمور ملک بھی موجود تھے, انہوں نے بھی اپنی کہانی سنائی. سیمابیہ طاہر صاحبہ موجود تھیں, ہر کوئی اپنی کہانی سنا رہا تھا, اور یہ وہ کہانی اب جو زبان زد عام بھی ہے اور جس کو پتن کی مختلف رپورٹس بھی اب باقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ثابت کر رہی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عدلیہ اس کے اوپر خاموش ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بار بار مخصوص نشستوں والے کیس میں اس طرف توجہ دلائی کہ 8 فروری کی جو دھاندلی کا معاملہ تھا اس کے اوپر جو پٹیشن ہے وہ زیر التوا ہے, ابھی تک اس کو سماعت کے لیے فکس نہیں کیا گیا. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میرے نزدیک وہ سب سے اہم درخواست ہے اور اس کو سماعت کے لیے فکس کیا جانا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک قاضی صاحب کی مہربانی سے وہ سماعت کے لیے فکس ہی نہیں ہو سکی. بلے کے نشان کا نظر ثانی فیصلہ فکس ہی نہیں ہو سکا. اسی طریقے سے نیب ترامیم کا کیس جو سماعت میں مکمل ہو چکا ہے, 3 مہینے ہو چلے ہیں, اس کا فیصلہ نہیں آ رہا کہ کہیں اس سے عمران خان کو فائدہ نہ ہو جائے. تو وہ تمام درخواستیں جس میں پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, اور پی ٹی آئی نے جو درخواستیں دائر کی ہیں ان کو تو فکس ہی نہیں کیا جاتا. دوسری طرف الیکشن کمیشن یا نون لیگ جو بھی درخواست لے کر آتی ہے, قاضی صاحب اس کو فوری فکس کر دیتے ہیں اور انہیں منہ مانگا ریلیف بھی ملتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ سب کچھ اب اتنا آبویس ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر کسی کو بھی کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہی ہے. سب کو پتہ ہوتا ہے, ادھر کیس لگتا ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے بینچ کیا ہے اور اس کا فیصلہ کیا آنا ہے. لیکن یہ کتنی دیر چلے گا ایسے, اس کا وقت بڑا کم نظر آ رہا ہے, کیونکہ اب اگین وہی بات کہ عدلیہ کے اندر سے بھی ہمیں کچھ ججز ایسے آزاد نظر آ رہے ہیں جو اب یہ جو سارا تماشا ہے وہ زیادہ دیر چلتا ہوا نہیں رکھنا چاہتے. دیکھتے ہیں کہ ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.